खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे उसका अनवान है सबत का दिन और खुदावंद का दिन। और ये मौजू चूज़ करने का मेरा मकसद ये है कि आज भी बहुत से मसीही इन दोनों दिनों में कंफ्यूज नज़र आते हैं। जब वो चर्च जाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें सबत का दिन पाक मानना चाहिए, जबकि सबत का दिन तो हफ्ता है। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर सबत का दिन हफ्ता है तो फिर हम मसीही इतवार को चर्च क्यों जाते हैं, और अगर हम इतवार के दिन चर्च जाते हैं तो फिर हफ्ते के दिन को पाक कैसे माना जा सकता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब भी इस सरमन में शामिल किए जाएंगे। और आइए इस सरमन का आगाज़ करते हैं। और जैसा कि सरमन का अनवान है सबत का दिन और खुदावंद का दिन, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सबत के दिन पर। तो यीशु मसीह का जब यहूदियों से सबत के मौजू पे मुकालमा हुआ तो यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सबत के लिए नहीं बना बल्कि सबत आदमी के लिए। और इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाली बात जो यीशु मसीह ने कही वो ये थी कि इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। और इस तरह उसने सबत के ऊपर अपने इख्तियार का ऐलान किया। और ये कहकर यीशु मसीह ने साबित किया कि वो खुद खुदा भी है, क्योंकि सबत का मालिक खुदा के अलावा और कौन हो सकता है। ये जो सबत का हुक्म है ये 10 काम में हमें खरूज 20 बाब में मिल सकता है। और इसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, याद करके सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। इसमें ना कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लोंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ फाटकों के अंदर हो। बाकी 9 अहकाम के बारे में कोई सवाल नहीं कि वो लाजिम और मुस्तकिल हैं। ये सब इखलाकी कवानीन हैं स्वाय चौथे हुक्म के। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर बाकी अहकाम मुस्तकिल हैं तो ये क्यों नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि ये भी मुस्तकिल हुक्म है और इन लोगों को हम स्ट्रिक्ट सेबिटेरियंस कहते हैं। इनमें एक फ़िरका सेवंथ डे एडवेंटिस्ट है और दूसरा छोटा ग्रुप जो कि सेवंथ डे बैप्टिस्ट है। और इसके अलावा कुछ क्रिश्चियन सेबिटेरियंस भी हैं जिनका ये मानना है कि मसीहियों ने सबत के दिन को हफ्ते से इतवार पे शिफ्ट कर दिया हुआ है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबत का दिन आज भी हफ्ते का रोज़ ही है। इसको समझने के लिए हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पैदाइश 2 बाब। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तख्लीक मुकम्मल हो गई है। और यहाँ पर पैदाइश 2 बाब उसकी पहली से 3री आयत में लिखा है, सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। यहाँ पे आप गौर करें कि लफ्ज़ मुक़द्दस इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज़ असल में पाक है और ये मुक़द्दस का लफ्ज़ बाइबल में पहली मर्तबा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और इसका मतलब है कि बुलंद करना और ऊंचा करना। और इस दिन को बुलंद करके और ऊंचा करके दूसरे दिनों से जुदा किया गया है। सो तख्लीक मुकम्मल हुई और खुदा ने आराम किया। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि खुदा थक गया। ईसाया 28 बाब उसके 40वीं आयत में लिखा है, खुदा थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसने सिर्फ इन मानों में आराम किया कि उसने अपने काम को ख़त्म किया। खुदा ने तख्लीक के मुकम्मल होने और इंसान के ज़वाल के बीच में कोई काम नहीं किया। हर 7वां दिन हमें इस बात की याद दिलाता है
کہ خدا نے کس کاملیت سے خلقت کو بنایا، اور ہم 7 دنوں کے یونٹس میں ہی جیتے آئے ہیں، اور انسان ہمیشہ سے ہی ایسا کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ہر 7واں دن ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ خدا خالق ہے، اور اس نے 6 دن میں پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ہفتہ کا دن دائمی شاہد ہے کہ خدا خالق ہے، جبکہ دوسری طرف اتوار کا دن دائمی شاہد ہے کہ خدا نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ خروج 16 تک کئی سو سال گزر چکے ہیں، کئی مرد خدا آ چکے ہیں، کسی نے سبت کے دن پرستش نہیں کی، عبادت نہیں کی، نہ یہ ان کے لیے نامزد ہوئی، نہ یہ ان کے لیے تجویز کی گئی، یہ ان کے لیے فرمان یا مشہور نہیں تھا، نہ ہی ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف اور خدا کے لوگوں کے لیے۔ پہلی مرتبہ سبت کا ذکر اگر ہم کسی اہم انداز میں دیکھتے ہیں تو وہ خروج 16 باب میں ہمیں نظر آتا ہے، جب خدا نے اپنے لوگوں کو آسمان سے من کھلایا جب وہ بیابان میں بھٹک رہے تھے، اور من ہر روز آسمان سے اترتا تھا ماسوائے سبت کے، اور اس دن سے ایک دن پہلے وہ 2 دن کا اکٹھا جمع کر لیتے تھے۔ اور سبت کی مزید سمجھ ہمیں خروج 31 باب میں ملتی ہے، اور اس کی 12 آیت میں یوں مرقوم ہے۔ یہاں پر خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ پس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7واں دن آرام کا سبت ہے جو خداوند کے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی سبت کے دن کام کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانیں اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ یہاں ہم پاتے ہیں کہ سبت ایک نشان تھا، جس طرح کہ نوح کے عہد کا نشان جو خدا نے دیا وہ قوس قزح تھا، اور جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا تو اسے ختنہ کا نشان دیا۔ اسی طرح سے یہاں پر اس بار موسوی شریعت میں یہ نشان سبت کا دن ہے۔ لیکن یہ نشان کیوں تھا؟ سبت تخلیق کا یادگار تھا۔ سبت اس لیے تھا کہ وہ اسرائیلیوں کو یاد دلائے کہ انہوں نے فردوس گنوا دیا ہے۔ خدا نے کہا، اس حکم کو مانو تو تم کو برکت ملے گی۔ اور یہ نشان جو 10 احکام کے درمیان ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ تم فردوس گنوا چکے ہو، اور اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ راست باز بنو۔ اور جب یسوع آیا تو ہر چیز بدل گئی، ہر چیز۔ وہ صرف برے کہنوں کو ختم نہیں تھا کرنا چاہتا، بلکہ اس نے تو کہانت ہی ختم کر دی۔ وہ صرف لوگوں کے رویوں کو ہی بدلنا نہیں تھا چاہتا، جیسا کہ قربانیاں گزرانتے تھے، اس نے قربانیوں کے نظام کو ہی ختم کر دیا، کیونکہ اس نے یہودیت کا خاتمہ کر دیا۔ تمام رسمیں، تمام قربانیاں، سب کے سب باشمول سبت کا ماننا موقوف ہوا۔ اب یہ سب یہودیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یسوع نئے عہد کا ثالث ہے، وہ عہد جو ایک نیا عہد ہے اور بہتر عہد ہے۔ جیسے اس نے قربانیوں کے نظام کو ختم کر دیا، ویسے ہی اس نے سبت کے نظام کو بھی ختم کر دیا۔ اب ہم متی 12 باب کو دیکھیں گے۔ متی 12 باب اس کی پہلی سے 5ویں آیت، اور یہاں پر یوں لکھا ہے، اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا، دیکھ تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا
کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کو کھانا اس کو روا نہ تھا، اس کو اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو، مگر صرف کاہنوں کو۔ یا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ مطلب تم سبت کے دن کام نہ کرنے کو بڑا مسئلہ بنا رہے ہو۔ کیونکہ جب تم کام نہیں کر رہے ہوتے تو کاہن ہیکل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہدیے اٹھاتے ہوئے اور قربانیاں گزرانتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ قانون اخلاقی نہیں تھا بلکہ یہ علامتی تھا۔ اور اس کے بعد 8ویں آیت میں لکھا ہے ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ ہاللیلویا۔ اور اسی طرح ہم لوکا 14 باب اس کی پہلی سے 6 آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں سبت کے حوالے سے ہی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا اور وہ اس کی طاق میں رہے، اور دیکھو ایک شخص اس کے سامنے تھا جسے جلندر تھا۔ یسوع نے شرع کے عالموں اور فریسیوں سے کہا کہ سبت کا دن شفا بخشنا روا ہے یا نہیں؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے اسے ہاتھ لگا کر شفا بخشی اور رخصت کیا، اور ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن اس کو فوراً نہ نکالے؟ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے سکے۔ یہودی یہ خیال کرتے تھے کہ سبت کے دن کسی کو شفا دینا سبت کی خلاف ورزی ہے۔ یسوع نے شفا دینے کا کام سبت کے دن ارادی طور پر کیا، کیونکہ اس طرح سے اس نے اس علامت کو دھچکا مارا۔ یسوع نے سبت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ ایک اور واقعہ ہم سبت کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، یوحنا 5 باب اس کی پہلی سے 10ویں آیت میں، اور یہاں پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جہاں پر ایک حوض ہے اور جہاں پر بہت سے بیمار، اندھے اور لنگڑے اور پسمردہ لوگ پڑے رہتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ آئے گا اور پانی کو ہلائے گا، اور جو کوئی اس پانی میں پہلے اترتا تھا وہ شفا پاتا تھا۔ اور وہاں پر ایک 38 برس کا شخص تھا جو بیماری میں مبتلا تھا، اور یسوع نے اسے پڑا دیکھ کر کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو اس بیمار نے جواب دیا ہے خداوند میرے پاس کوئی شخص نہیں کہ جو مجھے حوض میں اتار سکے، کیونکہ اس سے پہلے کہ میں اتروں کوئی اور شخص اتر جاتا ہے۔ اور پھر یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کے چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ پرانا عہد نامہ چلنے پھرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ربائی روایات میں 39 سرگرمیاں ہیں جو ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ سبت کے دن ممنوع قرار دی گئی ہیں، جنہیں آپ مشنا میں دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے ایک سرگرمی کیری کرنے کی یا اٹھانے کی ہے یا بوجھ اٹھانے کی ہے، اور سبت کے دن چارپائی اٹھانا بھی اس ممنوع سرگرمی کی خلاف ورزی تھی۔ اس لیے یسوع نے سبت کی خلاف ورزی کی۔ اسے اس آدمی کو سبت کا دن اچھا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اس آدمی کو کچھ ایسا کرنے کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا جو ان کی سبت کی حساسیت کی خلاف ورزی ہوتا، لیکن اس نے ایسا کیا، اور اس نے ارادتاً ایسا کیا۔ اور پھر 15ویں آیت میں لکھا ہے اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا۔ یسوع نے کبھی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی کی، کسی شریعت کے قانون کی، کبھی 10 احکام میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں تھی کی، لیکن یسوع نے سبت کے دن جو چاہا سو کیا۔
और आयत 17 में यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। ये खुदाई दावा है। मैं और मेरा बाप तुम्हारी आंखों के सामने काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और आयत 18 में यूं लिखा है, इस सबब से यहूदी और भी उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना सिर्फ वक्त सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। फरीसियों ने यीशु पर सबत का कानून तोड़ने और खुद को खुदा के बराबर बनाने के इल्जामात लगाए और ये बिलाखिर उसको मार डालने का मौजब बना। आइए आप देखते हैं कि नया अहदनामा सबत के बारे में क्या बतलाता है। इसके लिए हम पहली आयत देखेंगे, इब्रानियों 3 बाब उसकी 7 से 11 आयत। और यहाँ पर लिखा है, बस जिस तरह के रूल कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं उस पुरुष से नाराज हुआ और कहा कि उनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचा मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। खुदा का हकीकी राम यशवा के ज़रिए नहीं आया, खुदा का हकीकी राम मूसा के ज़रिए भी नहीं आया। खुदा का हकीकी राम सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से आया। मेरा आराम, ये टर्म मेरा आराम निजात का वादा था जो खुदा ने उनको दिया जो अपना भरोसा उस पर रखते हैं। नए आयत में से एक और आयत देखेंगे, इब्रानियों ही में से उसका 4 बाब उसकी 1 से 3 आयत। और यहाँ पर लिखा है, बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने इसलिए उनको कुछ फ़ायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा, और हम जो ईमान लाए उस आराम में दाखिल होते हैं। जिस तरह उसने कहा कि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे, गो बनाए आलम के वक्त उसके काम हो चुके थे। वो आराम जिसके बारे में खुद नया अहदनामा फिक्रमंद है, वो हफ्ता का कोई दिन नहीं है बल्कि ये नजात है। नए अहद में कभी कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सबत को माना जाए। तमाम 10 अहकाम बहुत मर्तबा नए अहदनामे में दोहराए गए हैं स्वाय चौथे हुक्म के। ये कभी नए अहदनामे में दोहराया नहीं गया, एक मर्तबा भी नहीं। और आयत 9 कहती है, बस खुदा की उम्मत के लिए सबत का आराम बाकी है, क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। ये नहायत काबिल जिक्र है। इसका क्या मतलब है? जन्नत में दाखिल होने के 2 मुमकिन तस्वुरात हैं। एक तो ये कि आप अपने अंदाज से काम करें, और दूसरा कि ये एक खुदा का तोहफा है। बिल्कुल आप दुरुस्त समझे, ये खुदा का तोहफा है। जहां तक यहूदियों का ताल्लुक है वो काम कर रहे थे, लेकिन जब आप ईमान के आराम में और फजल के आराम में दाखिल होते हैं तो इमाल रुक जाते हैं। जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आप निजात कमाने के लिए अपने अमाल को रोक देते हैं। आप अब्दी आराम में दाखिल हो जाते हैं। जिस आराम के लिए नया अहदनामा बुलाता है वो रूहानी आराम और निजात का आराम है। रोमियो 14 बाब 5 से 6 आयत देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा एतकाद रखे। जो किसी को जानता है वो खुदावंद के लिए मानता है, और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है, क्योंकि वो खुदा का शुक्र करता है। और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदा का शुक्र करता है। कुछ लोग खाने के कवानीन के बारे में फिक्रमंद हैं।
کچھ لوگ سبت کے ماننے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہ چیزیں گزرتے ہوئے منصوبے کا حصہ ہیں اور نئے عہد نامہ میں جا بجا ہدایات ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی سمجھ بوجھ بڑھانے دی جائے جو ان نسخوں سے متعلق ہے، ان کے ضمیر کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے۔ یہودی اعتقاد والے ابھی تک سبت کے ماننے اور کھانے کے قوانین کو ماننے پر مجبور ہیں، انہیں ایسا کرنے دیں۔ اور یہ ایک مناسب جگہ ہے یہ کہنے کے لیے کہ آپ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں ترقی کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ کلسیوں 2 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ پس کھانے پینے، عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ کوئی سبت کی بابت تم پر الزام نہ لگائے، یہ ہفتہ وار سبت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ صرف ایک عکس ہے، حقیقت نہیں۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خدا خالق تھا اور فردوس گنوائی جا چکی تھی، یہ یسوع مسیح میں میسر ہوئیں۔ اب تمہیں عکس کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس اصل ہے، تمہارے پاس آرام ہے، حقیقی آرام۔ تو میرے عزیزو، جیسا یہاں لکھا ہے، پس کھانے پینے اور عید اور نئے چاند اور سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں، کھانا پینا، سبت، عیدیں، نیا چاند، یہ سب جو ہیں یہ اخلاقی شریعت نہیں ہے، یہ رسمی شریعت ہے، یہ رسمی شریعت کی باتیں ہیں۔ اور یہاں پر کلیئرلی لکھا ہے کہ کوئی ان چیزوں کے بارے میں کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسمی شریعت ہم پر لاگو نہیں ہوتی، اور یہ سبت کا قانون جو کہ 10 احکام کے مڈل میں یعنی کہ چوتھا حکم دیا گیا تھا، یہ اخلاقی قوانین کے بیچ میں ایک رسمی قانون ہے جو ہم پر لاگو نہیں ہوتا، اور لہٰذا اس آیت کے مطابق یہ کلیئر کہہ دیا گیا ہے کہ ان رسمی قوانین کے بارے میں کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کھانے پینے، نئے چاند اور سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ تو یہ سبت اب ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتی۔ اور نئے نامے میں سبت کو ماننے کے بارے میں ایک بھی حکم نہیں ہے۔ تمام 10 احکام نئے عہد نامے میں دہرائے گئے ہیں سوائے سبت کے، ان کا نئے عہد نامے میں کبھی اس کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ اور اعمال 15 باب میں بھی جب یروشلم کونسل نے فیصلہ کیا کہ غیر اقوام میں سے ایمانداروں کے لیے کلیسیا میں کیا ضروری ہے، تو انہوں نے سبت کو ماننا ان کے لیے ضروری قرار نہیں دیا۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، جہاں تک سبت کی بات ہے، اور یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ سبت کا دن آج مسیحیوں پر لاگو نہیں ہوتا، اور ہم مسیحی اس رسمی شریعت کے اس حصے سے بھی آزاد ہیں، اس رسم سے بھی آزاد ہیں۔ اور جیسا کہ خروج 31 باب میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ جو سبت کو نہ مانے وہ مار ڈالا جائے، تو اتنی سختی تھی اس قانون میں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس سختی کو ختم کیا۔ تو اتنا سخت قانون جو تھا وہ آج ہم پہ لاگو نہیں ہوتا، اور اسی لیے آج ہم سبت کے دن عبادت نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، اور اس دن ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، اور ہم پہ کوئی یہ سختی سے اطلاق نہیں ہوتا۔ ہم آج بھی سبت کو پاک مان سکتے ہیں، ہفتے والے دن یہ جان کر، اپنے دلوں میں یہ خیال کر کے کہ خدا خالق ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تو بات تھی سبت کے بارے میں، اور آخر میں مختصر سی بات کروں گا خداوند کے دن کے بارے میں۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہی تھا سبت کا دن اور خداوند کا دن، تو خداوند کا دن جو ہے وہ اتوار کا دن ہے، ہفتے کا پہلا روز، اور یہ وہ دن ہے جس دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ یہ خوشی اور للکار کا دن ہے،
یہ ہمارے لیے ایک عید ہے، اور اس کو ہم عید قیامت المسیح کے طور پہ مناتے بھی ہیں۔ تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سبت کے دن کو اتوار پہ شفٹ کر دیا ہے، بلکہ یہ ایک نیا دن ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ یہ ایک عام سا دن ہوا کرتا تھا جسے خدا نے ایک مقام دیا ہے، مسیحیت میں دوسروں سے افضل ٹھہرایا ہے۔ اور آپ جاننا چاہیں گے کہ سبت کے تو بہت سے حوالہ جات میں نے پیش کیے، کیا خداوند کے دن کا کوئی حوالہ بائبل مقدس میں سے ملتا ہے؟ تو خداوند کے دن کا ایک حوالہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلا باب اس کی 10ویں آیت میں ملتا ہے، اور وہاں لکھا ہے اس دن یونا عرف اس طرح سے کہتا ہے کہ میں خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ تو وہاں پر خداوند کے دن سے مراد اتوار کا دن ہے، وہ دن جس دن خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ اور اسی لیے ہم آج اتوار والے دن عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دن خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن ہے۔ ہمارے لیے یہ دن اہمیت کا حامل ہے، اور سبت تو ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتا، سبت کا قانون تو ہم پہ لاگو نہیں ہوتا، اسے تو خود یسوع مسیح نے موقوف کر دیا، جیسا کہ ہم نے مختلف آیات سے دیکھا اور ہم نے ابھی پیچھے سیکھا کہ سبت اب ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اور بے شک یہ 10 قوانین میں موجود ہے، لیکن 10 قوانین 10 احکام میں یہ چوتھا قانون جو ہے، چوتھا حکم جو ہے، یہ اصل میں اخلاقی شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور آج یہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اور اس طرح سے کہنا کہ ہمیں، جس طرح کہ اکثر کرسچنز کنفیوز نظر آتے ہیں، میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ ہمیں چرچ ضرور جانا چاہیے، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ہمیں سبت کو ماننا چاہیے، اور وہ یہ بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ شاید اتوار ہمارا نیا سبت ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آج بھی ہفتے کا دن ہی سبت ہے، اور ہم ہفتے کے دن اس کو پاک مان سکتے ہیں دل میں یہ خیال کر کے کہ خدا خالق ہے، اور جس دن ہم عبادت کرتے ہیں وہ اتوار کا دن ہے، یعنی کہ خداوند کا دن۔ تو ہمیں سبت کے دن میں اور خداوند کے دن میں تمیز کرنی آنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلے سے آپ ان دونوں دنوں میں فرق سمجھ گئے ہوں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔